वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। इस नावल के तमाम जुमला हकूक़ मुसन्नफ़ा के नाम महफूज हैं। आन और बदरारा की मैगज़ीन रिपोर्ट बिमा तस्वीर दोनों के साबका तमाम अफेयर्स के साथ सच क्या है मैगज़ीन की जीनत बन चुकी थी। सुबह से लेकर शाम तक शारको कारीन के कई फ़ोन आ चुके थे, मगर वो एक भी रिसीव नहीं कर रहा था और ना करना चाहता था। इसने 2 दिन से अपना मोबाइल बिल्कुल ऑफ कर रखा था। कल से वो घर भी नहीं गया था। फिर वो इस घर में जाकर क्या करता? बीमार माँ का चेहरा इसे मजीद महरूमियों में धकेल देता था। नौकरों की एक फौज थी घर में, मगर वहाँ सुकून ना था जिसकी तलाश आजकल इसको थी। सुबह से शाम और शाम से रात होने लगी थी। वो यूं ही ऑफिस चेयर पर बैठा रहा। मंसूर लाला ने इस मैगजीन रिपोर्ट के छपते ही तयशुदा मुआवजा बेच दिया था, जो इसकी टेबल के लॉकर में मौजूद था, और लम्हा ब लम्हा इसे अंदर ही अंदर डसता जा रहा था। पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि सच क्या है बाज़ औक़ात इंसान के लिए किस कदर तलख़ बन जाता है। गैरतमंदी का खून रगों में तैरने के बावजूद बगैरत बन जाना किस कदर दुश्वार होता है। बाज़ औक़ात हकीकत का खुली आंखों से मुकाबला करना जान से गुजरने से भी दुश्वार होता है। वक्त बीतता जा रहा था। वक्फे वक्फे से इसके टेबल पर पड़े मोबाइल फ़ोन की घंटी बजती रही थी, मगर इसे जैसे परवाह ही ना थी। न जाने कब तक यही कैफियत बरकरार रहती। इसके अंदर की घुटन, इसके अंदर मजीद वहशत बढ़ती जा रही थी। इसी वहशत से घबरा कर वो अपनी चीज़ें समेट कर ऑफिस से निकल आया था। कल से वो यहाँ था। गेट पर मौजूद गार्डमैन भी यही होता था। अक्सर जब वो यहाँ रुकता तो वो ही इसके खाने पीने का बंदोबस्त करता था। अब इसे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर वो समझ गया कि वो जा रहा है। सर, ऑफिस को लॉक लगा दूं? वो गाड़ी में बैठ रहा था जब इसने पूछा था। शाख जमान ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया था। वहां से निकलने के बाद वो कई देर तक बेमकसद ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा था। इसका जहन कहीं भी नहीं ठहर रहा था। इसे कहाँ जाना था, क्या करना था, वो कुछ नहीं जानता था। सिर्फ खबर थी तो ये कि शहवाना जमान इसकी बहन है और बदरारा इसकी माँ। मैगजीन के सफ़ात की जन्नत बनने वाली दोनों की तस्वीर और साबका अफेयर्स। शाख जमान का जी चाह रहा था कि वो किसी पुल के साथ अपनी गाड़ी टकराकर अपने आप को ख़त्म कर दे, जिस पर छाई से वो बचपन से जवानी तक लड़ता आया था। अब इसको मुकम्मल तौर पर अपने हसार में मुकीद करने को तैयार थी। कितनी बार वो खुद को ये कहकर बहला चुका था कि इसकी माँ मर चुकी है, इसकी कोई बहन थी ही नहीं, मगर हर दफ़ा लाला मंसूर की क्रिया गुफ्तगू, दोनों माँ बेटी की तस्वीर और मैगजीन की रिपोर्ट इसे पागल कर देती थी। न जाने कब इसने यंगेस्ट क्लब की जानब गाड़ी मोड़ ली थी। वो होश में तो इस वक्त आया जब गाड़ी क्लब के मेन गेट के सामने रुक चुकी थी। वहाँ मौजूद गार्ड ने इसे देखकर एहतरामन सलूट करते हुए गेट खोल दिया था। वो जब भी इस तरह इंतशार और वहशत का शिकार होता था वो यहाँ चलता आता था। न जाने पहली बार वो यहाँ कब आया था। अब तो वो ये भी भूल चुका था, मगर यहाँ के लोगों से, आने वाले अमीरजादों और जादियों से इसकी पुरानी अलीक सलीक थी। सब ही इसे जानते थे। शाख जमान ने आहिस्तगी से गाड़ी अंदर पार्किंग में जाकर खड़ी की। अंदर दाखिल होकर बहुत से लोगों ने इसे वेलकम कहा। कई लड़कियों ने दूर से ही हाथ लहराए और कुछ अमीरजादियों ने इसे देखकर अपने बैग से अपना रूप स्वरूप देखने को आईने निकाले थे। वो ऐसी ही शख्सियत का मालिक था, भरपूर मर्दाना वजाहत, दिलकश और दिलनशीन, सरापा। जिस राह से भी गुजर जाता हजारों पलट कर देखने पर मजबूर हो जाते थे। इसके अंदर सिर्फ बाप की वजाहत और दिलकशी ही नहीं सिमटाई थी, बल्कि माँ की खूबसूरती और उखड़पन भी मौजूद था। वो कज था, हट जाई था। यहाँ कितनी अमीरजादियाँ इसकी सिर्फ एक जनबश आबरू की मुंतजिर थी। वो इनकी रानाई खूबसूरती से फ़ायदा भी उठाता था, मगर कोई भी इसके अंदर के मर्द को मुतमईन ना कर पाई थी। वो सिर्फ इनको देखता था, इनके साथ हंस बोलकर, गुफ्तगू करते, डायलॉग बोलकर अपने कुछ पल हसीन कर लेता था। इनमें से कोई भी लड़की इसके दिल की धड़कनों में इंतशार बर्पा ना कर पाई थी। फिर वो बहुत जल्द उकता जाता था। वो फितरतन हरजाई था। अपनी इसी खसूसियत से ना सिर्फ वो खुद आगाह था, बल्कि यहाँ मौजूद हर शख्स जानता था। इस सारे खेल में इसने कभी खुद से किसी लड़की की जानब पेशरफ्त की भी ना थी। ये मीरजादियाँ खुद थी जो इसकी जानब पके फल की तरह आ गिरती थी। वो तो सिर्फ इनकी ख्वाहिश पूरी करता था। सिर्फ चंद हसीन लम्हे होते थे और बस। वो कभी आखिरी हद तक नहीं गया था। इसे खुद पर कंट्रोल होता था। शायद पता नहीं कौन सी नेकी थी, कौन सी ताकत थी जो इसे बुराई की दलदल में उतरने के बावजूद बाहर खींच लाती थी। और फिर वो कई दिन तक मलूल और पशेमान फिरता था, अपने आप से उलझता, खुद से लड़ता। मगर फिर जब इसके अंदर ऐसी आग लगती तो वो फिर यूं ही बिखर जाता।
پھر یہیں آ کر اسے پناہ ملتی تھی۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے اپنی مخصوص کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ ویٹر اس کا مخصوص گلاس اسے پکڑا گیا اور وہ ارد گرد دیکھتا رہا۔ ہیلو، بہت دنوں بعد آئے ہو آج۔ یہ زیبا تھی جو اسے دیکھ کر ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ کروڑوں کے مالک باپ کی اکلوتی جانش اکثر یہاں آتی رہتی۔ یہاں کے سب ممبر اسے بخوبی جانتے تھے۔ شاہ زمان نے سر اٹھا کر اسے صرف ایک نظر دیکھا تھا۔ پچھلے وزٹ میں یہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی، مگر اس بار اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حتیٰ کہ خوبصورتی کی انتہا تک حسین لڑکی زیبا بھی نہیں۔ کیا بات ہے، بہت خاموش ہو۔ آر یو آل رائٹ؟ اپنے حسین ہاتھ اس کے بازو پر رکھے وہ ایک ادا سے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے شاہ زمان کو کیا ہوا تھا، اس نے نفرت سے زیبا کے یعنی کے ہاتھ جھٹک دیے۔ شٹ اپ، حد میں رہو، وہ پھنکارا تھا۔ زیبا حیران ہوئی تھی۔ پچھلی ملاقات میں تو وہ اس پر بری طرح مہربان تھا، مگر اس بار تو وہ حیرت سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ زمان کے یوں نہ قوت سے ہاتھ جھٹکنے پر وہ اپنی ننھی سی ناک سکیڑ کر اسے گھوری تھی۔ شاہ نے ایک گیس بھری نظر اس کی جانب کی تھی، مگر پھر نگاہ بدل کر رہ گیا تھا۔ اندر جو آگ جل رہی تھی اس کی تپش سے اس کا اندر تو جل ہی رہا تھا، لیکن دماغ میں جلس رہا تھا۔ لیو می الون، اس کا بس چلتا تو پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ او یو، کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ وہ لڑکی بھی ایک دم پھنکاری تھی۔ شاہ زمان نے اپنی انگارہ آنکھیں اس کے سرخ و سفید سلیقے سے کیے گئے میک اپ سے سجے چہرے پر ڈالی تھی۔ میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ آتش فشاں مادے کی مانند پھٹ پڑنے کو تھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی۔ میرے پاؤں نہ چاٹے تو کہنا۔ یاد رکھنا، زیبا کیانی کو اپنی اس درجہ حد تک کسی طور پر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ارد گرد کی میزوں پر موجود کئی نفوس اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ زیبا کیانی کو بے انتہا سبکی کا احساس ہوا تھا۔ اپنے پاؤں پٹکتے اسے دھمکی دیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاہ نے نخوت سے سر جھٹکا اور ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ ایک اور گلاس اسے تھما گیا تھا۔ زیبا سے جھڑپ کا نتیجہ تھا یا کہ اس گلاس کے اثر کا؟ اس کے اندر کی کھولن پہلے سے کچھ کم ہوئی تھی، محسوس ہو رہی تھی۔ اس کلب میں ہمیشہ اسے اس کے اندر کی وحشت و دیوانگی اور پاگل پن کھینچ لاتا تھا۔ اکثر راتیں وہ گھر سے باہر گزارتا تھا، مگر اس دفعہ تو گھر والوں کو اس نے پرسوں سے اپنی کوئی خبر ہی نہیں دی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ اکثر ماں سے بات کر لیا کرتا تھا۔ لیکن اس دفعہ وہاں بیٹھے آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کے خشک اور سرد رویے کو محسوس کر کے اس نے بھی کسی کے قریب بٹھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ زیبا کی شامت وہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس کی جانب نہیں آیا تھا۔ بہت سا وقت گزرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ وہاں موجود نفوس اپنے اپنے دولت قدوں کی طرف واپسی کی راہ پکڑ رہے تھے۔ وہ بھی اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اس حالت میں گھر جانے کا اس کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ لاکھ بے باک سہی، مگر اماں اور خاندان کے دیگر افراد کے سامنے وہ بہت باحیا ہی رہا کرتا تھا۔ اس کی یہ ساری سرگرمیاں صرف باہر کی حد تک تھی۔ خاندان کی سطح پر وہ بہت کم گو، اپنی ذات میں مگن رہنے والا لاپرواہ سا انسان تھا۔ خاندان کے اکثر افراد کو اس سے بہت سے گلے شکوے تھے۔ کبھی وہ ان کا خیال کرتا اور کبھی نفرت سے ٹال جاتا تھا، اور کبھی کبھار اسے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی اپنی بربادی کے ذمہ دار محسوس ہوتے تھے۔ رفت باجی اچھی تھی، اماں بھی اس کا خیال رکھتی تھی، مگر ان سب رشتہ داروں میں صرف نواز فاروق ہی اسے پسند تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس سے نہایت انسیت محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی اس سے دوستی بھی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کتنی دیر تک بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا، اور پھر فجر کی اذان جب سنائی دی تو وہ خاموشی سے اپنے دفتر کی جانب لوٹ آیا۔ اس کا آفس اس کی اچھی پناہگاہ تھا، جو کہ اب بھی اس کے کام آ رہی تھی۔ 3 بجے کے قریب علی کے ساتھ کالج سے لوٹی تو سامنے ہی عثمان بھائی اور پھپھو نفیسہ کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم۔ کتنے مہینوں بعد وہ عثمان بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دم جذباتی ہوئی تھی، بھاگ کر بھائی کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، اچھی ہو؟ انہوں نے محبت و اپنائیت سے اس کا سر تھپکتے ہوئے اپنی طرف چہرہ کر کے پوچھا تو وہ ہنس دی اور سر ہلا دیا۔ بہت اچھی ہوں، بہت دنوں بعد آئے ہیں۔ بھابھی اور حمزہ کو نہیں لایا؟ اور اس طرح اچانک ان سے جدا ہو کر کتنے سوال کر دیے تھے۔ وہ مسکرا دیے۔ دھیرج سے، سب سوالوں کے جواب ملیں گے، پہلے پھپھو سے تو ملو۔ انہوں نے اس کی توجہ پھپھو کی طرف مبذول کروائی تھی تو وہ شرمندہ ہو کر فوراً ان کی طرف بڑھی تھی۔ انہوں نے محبت سے گلے لگا لیا۔ کیسی ہیں پھپھو؟ جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے شفقت و محبت سے اس کی پیشانی چومی تھی۔
وہ جم گئی، جبکہ ایک طرف بیٹھی طاہرہ بیگم کو ان کی یہ کارروائی قطعی نہ بھائی تھی۔ ان کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ علی عثمان سے گلے مل کر پھپھو سے پیار لے کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ پھپھو نے محبت سے فرح کے ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ آپ لوگ کب آئے؟ علی نے پوچھا تھا۔ میں تو آج 10 بجے کی فلائٹ سے سیدھا گھر ہی آیا ہوں، جبکہ پھپھو تم لوگوں کی آمد سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آئی ہیں، عثمان بھائی نے بتایا۔ آپ رہیں گے نا؟ علی نے عثمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نہیں، یہاں ایک ضروری کام تھا، 2 دن کی چھٹی پر آیا ہوں۔ زباریہ اپنی امی کے ہاں چلی گئی تھی، پھر ڈیوٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے میرا رکنا ناممکن ہے۔ عجیب ٹف زندگی آپ فوجیوں کی بھی۔ شکر کریں آپ کے سسر کرنل ہیں، جو ان کی سفارش آپ کو صرف اسلام آباد میں ہی مستقل رکھا ہوا ہے، ورنہ جس طرح فوجیوں کی پوسٹنگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہوتی رہتی ہے، آپ بھی پھنسے ہوتے ادھر سے ادھر کے چکر میں۔ علی نے ہنس کر چھیڑا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ تم دونوں آ کر ہی جم گئے ہو، جاؤ اپنے اپنے کمروں میں جا کر کپڑے تبدیل کرو، پھر کھانا کھاؤ گے۔ فرح عثمان سے اور پھپھو سے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر طاہرہ بیگم کے ٹوکنے پر لب سی گئی، اچھی طرح سمجھ گئی کہ ان کا موڈ آف ہے، اس لیے فوراً اٹھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں علی کو بھی امی کے خراب موڈ کا بتایا، مگر وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ اور سنائیے، گھر میں سب کیسے ہیں؟ ہادیہ اپی، بھائی وغیرہ؟ فرح کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ علی نے جان بوجھ کر وہ موضوع چھیڑا تھا جس سے امی کا بلڈ پریشر ضرور ہائی ہونا تھا۔ اللہ کا شکر ہے۔ سعد بھائی کی سنائیے، اس سال چند ماہ بعد آ رہے ہیں؟ امی نے اب باقاعدہ علی کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ فرح نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ماشاءاللہ، اس کی بھی تعلیم ختم ہو گئی ہے، بس رکا ہوا کہہ رہا تھا کہ چند ضروری کام ہے، وہ نپٹا کر ہی آئے گا۔ اللہ سعد خیریت کے وہ دن لائے۔ میں پھپھو کے لیے تو بس سعد کا نام ہی کافی تھا۔ وہ فوراً شروع ہو گئی تھی۔ طاہرہ نے کھا جانے والی نظروں سے علی کی حرکت کو دیکھا۔ نفیسہ بیگم سے ان کو کئی شکوے شکایتیں تھیں۔ اول الذکر وہ شائستہ کی بابی تھی، پھر ان کو اسی جہنم میں دھکیلنے میں ان کا زیادہ ہاتھ تھا۔ سعید احمد سے ان کی شادی کروانے میں سارا کریڈٹ ہی ان کو جاتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں بیٹیوں زوبیہ اور ماریہ کی شادیاں بھی ان کے سگے بھائی کے بیٹوں سے کی تھی۔ دونوں بہنیں عیش کر رہی تھی وہاں۔ اس بڑے بھائی سے بھی ان کی شروع سے ہی انبن چلتی آئی تھی۔ وہ اصول کی بات کرتے تھے۔ ان کے کیسرا اور طاہرہ دونوں سے اختلافات رہتے تھے، سو ان دونوں بہنوں کو ان سے اور یہ کشیدگی روز بروز بڑھتی چلی آ رہی تھی، جس کا وہ سارا ذمہ دار نفیسہ آپا کو ہی سمجھتی تھی۔ سعید احمد کی بہن تھی جو انہیں بولنا پڑتا تھا، ورنہ وہ ان کو کبھی منہ نہ لگاتی۔ اس وقت بھی وہ منہ میں ہی بڑبڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ عثمان نے پھپھو کے آتے ہی سعید احمد کو اطلاع کر دی تھی، سو عثمان کی آمد اور نفیسہ کی وجہ سے وہ کچھ لمحوں میں بس پہنچنے والے تھے، اسی لیے وہ خاموش تھی۔ تھوڑی دیر بعد سعید احمد اور عثمان احمد بھی آ گیا تھا۔ بھائی اور پھپھو کا سن کر عثمان نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ سب نے اکٹھے ہی ٹیبل پر دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہی سعید احمد اٹھ گئے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے فرح کو چائے بنانے کا کہا۔ وہ فوراً چائے بنانے کے لیے کچن میں گھس گئی تھی۔ بہت کم ایسا ہوا گھر کے سب افراد یوں ایک ہی ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تھے۔ آج جمع ہوئے تو فرح بے انتہا خوش تھی۔ ماجدہ کھانے کے برتن اٹھانے لگی تو سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ پھپھو، علی، طاہرہ اور سعید احمد لاؤنج میں ہی آ بیٹھے تھے، جبکہ عثمان احمد کو لے کر اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ زواریہ بھابی اور حمزہ خیریت سے ہیں؟ عثمان نے عثمان کو بستر پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب خیریت ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں آج کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے عثمان احمد سے پوچھا تو اس نے نہ سمجھی میں انہیں دیکھا۔ نہیں، مجھے ابو نے بلوایا، انہوں نے آرام سے بتایا تھا۔ عثمان احمد حیران ہوا۔ ابو نے تو ان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کیوں؟ کوئی کام تھا انہیں آپ سے؟ گھر میں جو ٹینشن چل رہی ہے اس سے تو تم باخبر ہی ہو گئے۔ اب کہ عثمان احمد نے صرف سر ہلایا تھا۔ ابو نے مجھے فون پر سب کچھ بتایا تھا کہ آج کل میں آ کر اپنی ماں کو سمجھاؤ، ورنہ نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ عثمان نے ابو کے الفاظ دہرائے تھے۔ اوہ آئی سی، عثمان احمد نے ہونٹ سکیڑے۔ میں اس مسئلے پر سوچ سوچ کر الجھ گیا ہوں۔ امی ابو کبھی اپنی اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے، بچپن سے اب تک ان کے یہی حالات دیکھتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے میں سب سے الگ تھلگ، اپنوں سے دور اسلام آباد میں خود ساختہ جلا وطنی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ زباریہ میرا انتخاب غلط نہیں ہے، مگر والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے حقیقی گھر میں جو سکھ چین ہوتا ہے اس سے تو میں محروم ہی ہوں۔
میں نہیں چاہتا کہ ایسی ہی کوئی جلاوطنی تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے۔ عثمان احمد بغور انہیں سن رہا تھا۔ وہ رکے، پھر عثمان احمد کو دیکھ کر مسکرا۔ دیکھو یار، ان حالات میں تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ امی ابو میں سے کسی ایک کے انتخاب کو اہمیت دینا ہوگی۔ زرش یا فوزیہ، لڑکیاں دونوں ہی اچھی ہیں، خوبصورت، ویل آف اور مہذب۔ فوزیہ میں صرف ایک کمی ہے کہ خالہ کیسرا کی طرح اس میں بھی ادھر سے ادھر لگائی بجائی کی عادت ہے، اور یہ خامی اس کی ساری خوبیوں کو پس منظر میں دھکیل دیتی ہے۔ اور زرش میں سب سے بڑی خامی اور جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حد درجہ معصوم ہے اور کم عمر بھی۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شاید اسی لیے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ عثمان احمد نے ان کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ عثمان احمد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میری جو خواہش ہے وہ امی ابو میں سے دونوں کو ہی قبول نہیں ہوگی۔ عثمان احمد کے لہجے میں خود بخود تلخی اتر آئی تھی۔ کیا ہے تمہاری خواہش؟ عثمان احمد نے دریافت کیا تھا۔ وہ تلخی سے ہنس دیا۔ میری خواہش ہے کہ اس گھر میں جو بھی لڑکی آئی وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کی بھی من پسند اور خواہش ہو، چاہے وہ زرش ہی کیوں نہ ہو۔ عثمان احمد نے اپنی خواہش کو اس انداز میں ظاہر کر دیا تھا کہ عثمان محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ تم فوزیہ کی بجائے زرش کو اہمیت دے رہے ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے تعجب سے استفسار کیا تھا۔ عثمان احمد جم سا گیا۔ وہ اپنے آپ کو پرت در پرت لپیٹ کر رکھنے والا بندہ تھا، مگر اس معاملے میں وہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں پر عیاں ہوتا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں اور خاندانی رنجشوں کو بھلانے کے لیے زرش کسی پل کا کردار ادا کر سکتی ہے، اس نے سادگی سے کہہ دیا تھا۔ عثمان نے عثمان احمد کو بغور دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ یہ کہو کہ تم خود ہی زرش کے سب سے بڑے حامی ہو۔ انہوں نے چوٹ کی تھی۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، آپ کی سمجھدانی ہے۔ عثمان احمد نے بھی ان کی بات اڑانے کی کوشش کی تھی، بلکہ کندھے اچکائے تھے۔ انہوں نے عثمان کے کندھے پر دپ لگائی۔ یار الو نہ بناؤ، سیدھے سادے انداز میں اپنے دل کی بات کہو۔ ابو جی نے ہی مجھے یہ کام سونپا تھا کہ وہ امی کے سامنے دو ٹوک بات کر سکیں۔ دوسرا، انہیں کچھ تمہاری دلی کیفیت کا اندازہ بھی ہے۔ میں تو یوں ہی تمہیں موضوع پر لا رہا تھا۔ کیا میں نہیں جانتا کہ تمہاری زرش سے کس حد تک انسیت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ عثمان احمد نے صرف گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کتنے تیز تھے، اسے الو بنا رہے تھے۔ جب ابو سب سمجھتے ہیں تو پھر میرے منہ سے سننا لازمی ہے۔ جو ان کی مرضی وہی میری بھی مرضی، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ عثمان احمد نے کچھ خفا سے انداز میں کہا تھا۔ عثمان ہنسنے لگا تھا۔ ابو امی کے سامنے اس طرح سٹینڈ لے رہے ہیں تو یقیناً وہ ساری بات اچھی طرح سمجھ کر ہی لے رہے ہیں، تمہارا نام استعمال کیے بغیر۔ اتنا تو انہوں نے میرے اور ہادیہ کے سلسلے میں بھی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا جتنا کہ اب وہ کھل کر تبصرہ کر رہے تھے۔ ابو چچا جان سے بات کر چکے ہیں، شاید چچی جان کو بھی میری دلی کیفیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کرتی، مگر میں نے بارہا محسوس کیا ہے وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی ہیں۔ زرش اس معاملے سے قطعی نابلد ہے۔ پھر جب ابو نے چچا جان سے بات کی تھی تو مجھ سے میری رضامندی لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں راضی ہوں تو وہ تب بھی چچا جان کے سامنے بات کر رہے ہیں، ورنہ میری پسند کو اہمیت دی جائے گی۔ اور یہ سچ ہے کہ ابو کے پوچھنے کے بعد ہی مجھ پر انکشاف ہوا۔ زرش صرف میرے لیے ایک چچا زاد نہ تھی، بلکہ وہ شروع سے ہی میرے لیے بہت خاص اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے ابو سے سوچ کر جواب دینے کا وقت مانگا تھا، اور اس ساری مہلت میں میرے سامنے گزشتہ ایک ایک پل واضح ہو گیا تھا۔ شاید زرش کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں اس طرح مقام نہ بنا سکا جس طرح وہ بنا چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ زندگی بھی نہ گزار سکوں۔ عثمان احمد نے آہستگی سے اپنے جذبات و احساسات سے آگاہ کر دیا تھا۔ عثمان پر سوچ نظروں سے عثمان کو دیکھے گیا۔ اب اگر امی ابو کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کچھ توقف کے بعد پوچھا تھا۔ تو میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک امی اور ابو کا ایک فیصلہ نہ ہو جائے، ورنہ آدھی زندگی تو گزر چکی ہے، زیادہ سے زیادہ آدھی اور ہوگی، گزر ہی جائے گی۔ مگر یہ بات کلیئر ہے، زرش نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ عثمان احمد نے کھل کر عثمان کے سامنے ہی اپنا سارا معاملہ کلیئر کر لینا چاہا تھا۔ عثمان احمد تفکر سے اسے دیکھنے لگے۔ اب تو کچھ نہ کچھ ضرور ہی کرنا ہوگا، بس یار تم ہمت نہ ہارنا۔ میں دونوں کو منانے کی کوشش کروں گا، وہ اسے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے خاندانی بقا کا معاملہ جان کر اہمیت دے، ورنہ یہ رنجشیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ عثمان نے عثمان کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تو عثمان نے اس بات میں سر ہلا دی۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، وہ ان معاملات کو صرف انا کا ہی تو مسئلہ بنا رہے ہیں، اور نہ جانے کس کس محرومی کا بدلہ وہ یہ ایشو اٹھا کر لینا چاہتے تھے۔ زرش کے معاملے کی حد تک تو میں ابو کا ساتھ دے رہا ہوں،
مگر اس معاملے کو بنیاد بنا کر انہوں نے مزید جن مسائل کو کھڑا کر دیا تھا وہ تو اس مسئلے کو مزید بگاڑ دیں گے۔ عثمان احمد کافی حد تک ٹینس تھا۔ عثمان احمد اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں۔ عثمان احمد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد عثمان احمد کو متوجہ کیا تھا۔ عثمان احمد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھے گئے۔ کئی دنوں سے میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے ابو کے درمیان جو شدید ناچاکی ہوئی ہے، اس وقت صرف اس کا حل کیا ہے؟ امی ابو کے درمیان حالات سازگار ہوں گے تو دونوں ہی مسئلے کو اہمیت دیں گے۔ ایسے میں امی کو زرش کے لیے کنونس کرنا آسان ہو سکتا ہے، جبکہ اب اس مسئلے کا حل صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ابو اپنے فیصلے کو اہمیت دیں گے اور امی اپنے فیصلے کو، جبکہ ہمیں درمیانی راہ نکالنا ہے۔ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے اور زرش بھی ابھی پڑھ رہی ہے۔ چچا کم از کم اس کے گریجویشن سے پہلے شادی کبھی نہیں کرنے والے، جب تک تو ہم اپنے طور پر حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مگر یہ طے ہے کہ امی کے مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں میرے لیے۔ ابو کے ساتھ امی کی رائے بھی اولویت کا درجہ رکھتی ہے، مگر وہ اگر نہیں مانیں گی تو یہ مسئلہ جوں کا تو رہے گا، تاوقت یہ وہ دل و جان سے راضی نہ ہو جائیں۔ عثمان احمد نے اپنی سوچ سے عثمان احمد کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا گئے۔ سوچ تو تمہاری بھی درست ہے۔ جب تک امی اور ابو کے درمیان کسی فیصلے پر اتفاق نہیں ہوگا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ عثمان احمد نے عثمان احمد کو آنے والے حالات سے بھی آگاہی دی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ چچا جان کے گھر کی کیا کنڈیشن ہے؟ میرا مطلب ہے وہ لوگ ہمارے گھر کی ساری صورتحال سے باخبر ہیں۔ کیا اب عثمان کو اچانک دوسری جانب کا بھی خیال آیا تھا؟ میں نہیں جانتا۔ آفس میں تو روز چچا جان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی کسی بات سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں چلنے والا جھگڑا ان لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا ہو۔ ہاں البتہ چچا جان کچھ افسردہ تھی، بلکہ غمزدہ ہیں۔ کیوں؟ میں نے بہت دفعہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ تو کچھ بتانے پر آمادہ ہی نہیں، اور تو اور انہوں نے زرش کو بھی یہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ 2 دن پہلے میں ادھر گیا تھا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے بارہا پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ جواب میں ان سے خفا ہو کر آ گیا تھا۔ یہ 2 دن میں نہیں گیا، اس انتظار میں رہا کہ شاید وہ رابطہ کر لے، مگر ان کی خاموشی دیکھ کر لگتا ہے کہ مجھے خود کل وہاں جانا پڑے گا۔ عثمان نے وہاں کے موجودہ حالات سے عثمان احمد کو پوری طرح آگاہ کیا تھا۔ یہ تو غمگین مسئلہ ہے، دونوں طرف سے ایک طرح کے ہی حالات ہیں، بندہ کس محاذ پر لڑے؟ میدان جنگ میں تو لڑنا آسان ہوتا ہے کہ وہاں سامنا دشمن سے ہوتا ہے، مگر گھریلو محاذ سے کسی بھی طرح کامیابی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہمیں شکست دینے والے بھی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ عثمان احمد دھیرے سے ہنس دیے تھے، پھر باہر جانے کی نیت سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں باہر دیکھوں کیا حالات چل رہے ہیں، بیک وقت کئی محاذوں پر لڑنے کی ضرورت ہے۔ عثمان احمد کی بات پر وہ بھی مسکرا دیا اور پھر عثمان کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ بھی ان کے ہمراہ ہو لیا تھا۔